औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर नहीद यानी आपके साथ जज़्बा न्यूज़ की लाइव नशरियात में अपने प्रोग्राम लाइफ एंड बिज़नेस सेगमेंट में हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपको हमेशा की तरह मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार होगा। और आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है कि थोड़ा-सा जो मेरे नए दोस्त हैं देखने वाले, पुराने दोस्तों को तो पता है कि हमारा क्या सेगमेंट होता है और हम कैसे अपना प्रोग्राम करते हैं। हमारा 40 मिनट का प्रोग्राम होता है और उसमें मेरे साथ एक मेहमान होते हैं बरतानिया से और वो जो मेहमान है मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि लाइफ एंड बिज़नेस जो प्रोग्राम का नाम है, इसमें हम उन लोगों को लेते हैं जिन्होंने दियारे गैर में अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुज़ारा होता है और वो ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं और अपने आने वाली नस्लों के लिए ऐसे काम करते हैं जिनसे उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहे। इसी सिलसिले में जो दोस्त मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि बहुत सारी शख्सियात को मैं मुतारफ़ करवा चुकी हूँ। मैनचेस्टर से, ब्रेडफोर्ड और बर्नले से, तो इंशाल्लाह हम इंग्लैंड के बाकी शहरों से भी मुख्तलिफ शख्सियात को आपसे मिलवाएँगे। अच्छा, मेरी जो आज की शख्सियत है, ये टोटली कारोबारी और समाजी शख्सियत है। इनका सियासत में कोई जो लेन-देन है वो नहीं है। मोस्टली मेरे जितने भी मेहमान आए, उनका ताल्लुक सियासत से भी था। लेकिन ये मेरे मेहमान जो अभी आज मैं जिनका आपसे तारुफ़ करवाऊँगी, थोड़ा-सा मैं तारुफ़ आपको खुद करवाऊँगी, बाकी हमारा जो है प्रोग्राम उसमें हम खुद मेहमान को मौका देते हैं कि वो अपना हाल जो है वो हमें अपनी ज़ुबानी बताएँ। मेरे साथ जो मेरे आज के मेहमान हैं आपका ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान से है मीरपुर आज़ाद कश्मीर से और चकसवारी जो है वो आपका बेसिक टाउन है और आपका नाम जो है वो हाजी मोहम्मद साबर साहब हैं और आप एक बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं। ब्रेडफोर्ड के अलावा पूरे बरतानिया में उनको बहुत सारे एज़ाज़ात हासिल हैं और वो एक नामी जो लोग यहाँ के अगर मेरे दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इत्तेफ़ाक करेंगे कि उनका नाम लेते ही जिस शख्सियत की तस्वीर दिमाग के पर्दे पे आ जाती है, वो शख्सियत आज हमारे साथ है। आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं कारोबारी हवाले से और चैरिटी के हवाले से। तो मैं आपको मुतारफ़ करवाती हूँ और फिर उन्हीं से हम सवाल-ओ-जवाब करेंगे इसी हवाले से कि लेकिन जो उनका ख़ास तारुफ़ मैं आपको कारोबारी थोड़ा-सा तारुफ़ करवा दूँ। आप जो हैं वो आगरा ग्रुप्स रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। आप ही उनके फाउंडर हैं और आपको इसी सिलसिले में बहुत सारे एज़ाज़ात भी मिल चुके हैं, आपके काम की वजह से। तो हम उन एज़ाज़ात के बारे में उन्हीं से सवाल करके पूछेंगे कि उन्हें ये जो लाइफ़ अचीवमेंट्स अवार्ड मिला है क्वीन की तरफ से भी एमबी अवार्ड मिल चुका है चैरिटी के सिलसिले में। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये सारी अचीवमेंट्स उन्होंने कैसे की और क्या-क्या तगोदो की। जी, तो मेरे साथ हैं डॉक्टर हाजी मोहम्मद साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम आपको जज़्बा न्यूज़ में खुशामदीद कहती हूँ। हाजी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ब्रेकिंग बहुत हो रही है डॉक्टर साहिबा। मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी हुई है डॉक्टर साहिबा जो आप मुझे इंटरव्यू कर रही है। डॉक्टर नाहिद साहिबा और जज़्बा न्यूज़ की पूरी टीम और जो तमाम हज़रात मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। जी, वालेकुम अस्सलाम और खुशामदीद हमारी तरफ से। अच्छा, ये जो ब्रेकिंग हो रही है ये आपकी तरफ से हो रही है, अगर आपके पास हैंड फ्री है लगा लें या फिर देखें कि मोबाइल किसी चीज़ के साथ टच तो नहीं कर रहा। इधर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है ऐसी। अच्छा, बहरहाल ऐसा हो रहा है कि कोई मसला है जिसकी वजह से ये हो रहा है। पता पर चलें अब इसी के साथ गुज़ारा करते हैं। जी, मेरे मेरे सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूँ कि आपने वक़्त निकाला लाइफ़ एंड बिज़नेस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, हम आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। स्पेशली मैं एजाज़ प्यारा साहब जो जज़्बा न्यूज़ के ऑनर हैं, उनकी तरफ से भी आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले आप की क्या ऐज थी जब आप बरतानिया में तशरीफ़ लाए? ये तो 60 साल पुरानी बात है डॉक्टर साहिबा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1960
اکتوبر کے 22 تاریخ کو بریڈ فورٹ پہنچا تھا پہلی دفعہ. ماشاءاللہ اسی اور مہینے میں. جی اس وقت یہاں کے جو حالات تھے بالکل مختلف سے آج سے. تو اچھا جی تو آپ کی جو ایج تھی وہ مطلب آپ چھوٹی ایج میں آگے تھے یا آپ ینگر تھے؟ میری 17-18 سال عمر تھی اس وقت. اچھا ماشاءاللہ اتنی مطلب 17-18 سال ایج میں کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ہوتی ہے. تو یہاں آ کے آپ نے تعلیمی سلسلہ شروع کیا یا آتے ہی آپ کام کاروبار کی طرف مائل ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب ادھر جو بھی آتے تھے نا ہم مزدور ہی بن کے آتے تھے. پہلے میری جاب ایک مل میں ٹیکسٹائل ورکر. اچھا. اور کافی عرصہ تقریباً 6-7 سال میں مل میں مختلف کام کرتا رہا. الحمدللہ اللہ پاک نے میری سنی کیونکہ میں جب یہاں آیا تھا تو میں جس گھر سے آیا تھا وہ وہاں بہت غربت سی. میں بڑے غریب گھر سے یہاں پہنچا تھا. اچھا. تو شروع سے میری ایک نیت تھی کہ اللہ پاک مجھے یو کے انگلینڈ پہنچائے. ہم اس وقت اس کو کہتے تھے کہ میں ولایت جا رہا ہوں. تو اللہ کی فضل سے میں یہاں پہنچ گیا اور اس وقت اس گروپ کا وجود تھا اور کام تھا. اللہ نے مجھے ہر قدم پر میری مدد کی اور تقریباً 6-7 سال تک میں ٹیکسٹائل میں کام کرتا. اچھا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد چند ساتھی مجھے کہنے لگے اور میں نے بھی سوچا کہ یہ ملوں میں کام کرنا ساری زندگی یہ میرے لیے انف نہیں ہے. جو میرا ٹارگٹ تھا جہاں میں پہنچنا چاہتا تھا وہاں ملوں میں صرف یہی تھا کہ اپنے تھوڑے سے حالات بہتر کروں اور پھر جو میرا پروگرام تھا جو میں کرنا چاہتا تھا اس کے لیے مجھے پبلک سروس کی ضرورت تھی. تو میں نے اس کے بعد بس کنڈکٹر کی جاب میں نے کر لی شروع. تو 2-3 مہینے کے بعد میں بس ڈرائیور بن گیا. اچھا ماشاءاللہ. جی تقریباً 6-7 سال کے بعد ایک جیلم کے میرے دوست تھے سعید احمد, وہ کنڈکٹر تھے اور میں ڈرائیور تھا. تو میں نے اسے کہا میں نے کہا سعید بھائی یہ 7 سال ہو گئے ہیں, اب میرے تمام بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے, میری جابداری ختم ہو گئی ہے, میری بیوی بچے ادھر ہے, تو آپ مجھے اپنی قسمت آزمانی چاہیے, کوئی کام کرنا چاہیے. تو اسے کہا میں بھی اسی طرح کوئی کام کرنا چاہتا ہوں. تو ہم نے دونوں مل کے پہلے میں نے ایک اسپائس پارٹ ایک ویگن خریدی جو کہ موبائل ٹیک وے تھا. صحیح. تو اس کے بعد تقریباً 1 سال تک میں وہ کرتا رہا. اس کے بعد ہم نے ایک جگہ خرید کے 1977 جولائی میں ہم نے ایک پہلا ریسٹورنٹ بنایا. جی. اور پھر اللہ کا کرم ہوا 4-5 سال میں اور سعید بھائی وہ جیل ملا مشین نمبر 2 پہ رہتے تھے, شاید ان کو جانتے ہوں گے, ان کے والد بڑے مشہور کاریگر تھے, ٹیلر ماسٹر. صحیح. تو میرا بہترین دوست ہے, اپنے 5 سال اپنے بھائیوں کی طرح گزارے. اس کے بعد ایک موقع ایسا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اب اس کو شراکت کو ختم کرنا چاہیے. صحیح. تو وہ جگہ میں نے اس سے خرید لی. تو ڈاکٹر صاحبہ میری اصل جو میرا ٹارگٹ تھا نا وہ صرف اپنے پیٹ کے لیے نہیں تھا. جب میں گھر سے نکلا تھا اپنی ماں اور اپنے باپ سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں اپنی فیملی کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, آپ کو خوشی دینے کے لیے. تو میری اس بیگم نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا. ریسٹورنٹ ایک بنا. اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ پاک نے میرا ایک بیٹا تھا ساجد محمود, بڑا پیارا بیٹا تھا, مگر ڈاکٹر کہتے تھے کہ وہ ہینڈی کیپ ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ولی اللہ بچہ تھا. تو یہ کاروبار میں نے اس کے کہنے پر شروع کیا تھا. تو 1982 میں وہ مجھے چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا, پھر میں اکیلا ہی. تو اللہ پاک میری مدد کرتے رہے کرتے 1986 میں ہم نے ایک اور برانچ بنا لی. پھر میرے 2 بھائی تھے, ایک بھائی کو میں نے اپنے ساتھ لگا لیا 1982 میں. تو ایک اور میرا بھائی تھا 1986 میں نے اس کو پارٹنر دے دی. پھر ایک میرا بھتیجا تھا میرے چوتھے بھائی کا بیٹا جو فوت ہو چکے تھے, اس کو بھی میں نے اپنے ساتھ اپنی پارٹنر دے دی 1993 میں. کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں دیا کیونکہ میں فیملی کے لیے تھا, میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا تھا. تو میرا اللہ مجھے مدد کرتا رہا کرتے کرتے آج تک تقریباً ہمارے 18 ریسٹورنٹ ہو گئے تھے, 18 برانچز.
ہمارا جو گروپ ہے لارجسٹ گروپ ان آل یورپ الحمدللہ. آگرہ میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی آگرہ میں کھانا کھایا ہوگا. جی بالکل کئی دفعہ، لیکن اس وقت کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ میرا موقع ملے گا کہ بات چیت ہوگی. آنر کی بڑی بات ہے. خوشی میرا بال بچے سمیت ہمارے ریسٹورینٹ میں مہمان بن کے آئے، مجھے خوشی ہوگی. تو جی اب انشاءاللہ ضرور. اچھا مجھے آپ کے ریسٹورینٹ کا کھانا تو میں واقعی کھا چکی ہوں جو کہ لاجواب ہے، اس کی تو جتنی تعریف کریں کم ہے. اس کی خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہے، مطلب باہر سے اس کا ایک جو ویو ہے خاص کر کے جو بریڈ فورٹ کے جس کے میں ذکر کر رہی ہوں وہ بڑا ہی خوبصورت ہے. اور سب سے بڑی بات میں نے جو آپ سے سوال کرنا ہے، آپ نے اپنے جو ہے اس کے لیے آگرہ کے لیے ایلیفینٹ ہاتھی کا جو سائن ہے وہ چنا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی کیا آپ کے مائنڈ میں تھا؟ نہیں، ایکچولی بریڈ فوڈ یونیورسٹی کے طرف سے ہم سے ڈونیشن مانگی گئی کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ ایک کسی جانور کا بت بنا گیا تو آپ سپورٹ کرو. تو ہم نے انہیں 4,000 پاؤنڈ دیا تھا. تو جب اچھا انہوں نے یہ ایلیفینٹ بنایا تو ہم نے دکھایا تو فوراً میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں، یہ پراپرٹی ہماری ہے، یہ ہمیں دیں، ہم اپنے ریسٹورنٹ کے سامنے کبھی لندن، کبھی بریڈ فورٹ، کبھی لیڈز، کبھی ہڈرس فیلڈ، ہم اس کو گھماتے رہتے ہیں برانچ. اچھا تو جب ماشاء بریڈ اللہ. فورٹ کاؤنسل کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ لے جاتے ہیں اس کو اپنے پروگرام کرنے کے لیے. صحیح. اچھا آپ نے جو بریڈ فورٹ کمیونٹی کی طرف سے آپ کو لائف اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا ہے 2006 میں میرا خیال ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی جی. اور اس کے علاوہ اسی سال میں آپ کو ایم بی ایوارڈ بھی ملا تھا. چیریٹی کی بات ہم بعد میں کریں گے، اس میں بڑی تفصیل سے کچھ سوال آپ سے کروں گی کیونکہ جو نئے لوگ چیریٹیز کر رہے ہیں نا ان کو کچھ روشنائی ہو کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں پہ کرم کرتا ہے. اچھا آپ کو میٹروپولیٹن یونیورسٹی کی طرف سے بھی ایوارڈ دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ کیا اچیومنٹ تھی اور کیسے یہ جو ہے وہ آپ کو یہ ایوارڈ جو دیا گیا اس کی تفصیل بتائیے گا. ڈاکٹریٹ کے متعلق آپ سوال کریں. ڈاکٹر صاحبہ میں ان پڑھوں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مگر آپ جیسے پڑھے لکھے دوست ہیں میرے جن سے میں سیکھا ہوں، جنہوں نے مجھے ایجوکیٹ کیا. تو یہ جو گروپ ہے اس کی ایڈمنسٹریشن جو میں خود کرتا تھا. تو صحیح. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں ہر بندے کو جو کوئی بھی کاروبار ہو اس کے پیچھے اس لوگ لگے رہتے ہیں کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، کتنے بندے اس کے پاس کام کرتے ہیں، اس کی ایجوکیشن کیا ہے. تو صحیح. الحمدللہ ان کا مجھے لیڈز میٹروپولیٹن یونیورسٹی نے جو ایوارڈ دیا تھا وہ ایڈمنسٹریشن کے حساب سے مجھے دیا تھا. ماشاء اللہ زبردست. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، چھوٹی اچیومنٹ نہیں. بہت جو بڑا کوئین کے ایوارڈ ایوارڈ ہے اس کی بات بعد میں کریں گے. جس ابھی طرح میں آپ کی مرضی، جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جس طرح آپ کی مرضی سوال پوچھے میں جواب. ہاں جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے مطلب یہ اتنی اچیومنٹس کی، یہ جو آپ کی اسی میں جو آپ کو لائف اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا کمیونٹی کی طرف سے، یہ بھی اسی تھا آپ کے مطلب لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کے کام کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے، تو یقیناً تبھی انہوں نے آپ کو چنا ہوگا نا کہ آپ کو اتنے بڑے ایوارڈ سے نوازا. جی ڈاکٹر صاحبہ بریڈ فورٹ سٹی کونسل نے یہ مجھے ایوارڈ دیا تھا لارڈ میئر صاحب کی طرف سے. وہ بڑے خوش تھے کیونکہ اس سے پہلے ایک گڈ فوڈ گائیڈ بک ہے جو کہ اس کے ایڈیٹر تھے ڈرو سمتھ، وہ گڈ فوڈ گائیڈ بک کے نام سے کنزیومر ایسوسیشن کی طرف سے ہے. تو اچھا ان کے جب انسپیکٹر آئے بریڈ فورٹ تو انہوں نے بریڈ فورٹ کو بڑی بری خبر لکھی کہ یہاں کے جو ریسٹورینٹ ہے وہ فروزن فوڈ بیچتے ہیں، کوئی اچھا ریسٹورینٹ نہیں ہے. تو بریڈ فوڈ کے متعلق انہوں نے بہت ہی غلط رپورٹ لکھی تھی. تو میں جی پہلا ریسٹورینٹ جو مسٹر ڈرو سمتھ کو میں نے چیلنج کیا تھا، میں نے اسے لکھا تھا کہ تمہارے انسپیکٹر ریلوے اسٹیشن سے ہو کر ہی واپس چلے گئے ہیں، سینڈ یور انسپیکٹر اگین. شیپلی ریسٹورینٹ کا میں نے انہیں اپنا ایڈریس دیا. تو میرے خیال میں دوبارہ اس کی ٹیم نے اس کو وزٹ کیا تو انہوں نے مجھے 11 پوائنٹ دیے تھے 20 میں سے، ماشاء اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا. تو بریڈ فوڈ کونسل مجھ سے بڑی خوش تھی. دوسرا میں دن بدن لوگوں کو کام ریسٹورینٹ بناتا، کام دیتا. کام اس وقت ماشاء اللہ میرے کو تقریباً
500 انسان بندے کام کرتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت بڑی تو اچیومنٹ. کونسل کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی فنکشن ہو یا ان کو کوئی کسی قسم کی میرے تک کوئی کام ہو تو میں ان کے لیے حاضر رہتا ہوں. دوسرے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم اے سوشل ورکر. بزنس جی تو میرا بنا دیا ہے. میرے بھائی بھانجے بھتیجے وہ اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ میرا ایم یہ تھا کہ میری فیملی جو ہے یہ سوشل سیکورٹی پر نہ جائے, وہ ان کے اپنے اپنے کام ہونے چاہیے. تو میں بڑا صحیح. خوش ہوں. میرے بھتیجے میرے بھائی ان کے بڑے بڑے مکان, بڑی بڑی گاڑیاں, بچے ان کے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. دیٹس مائی اچیومنٹ. میں یہ ہے جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا ہے. بے اور شک. سوشل کام میں نے شروع کیے تھے جب الشفا آئی ہاسپٹل پنڈی والے جنرل جاندار صاحب نے بنایا تھا, تو ان کی پہلی وزٹ تھی بریڈ فورٹ. تو اچھا جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا پورا پروگرام دیا. تو پہلے میں نے سمجھا شاید آپ کو پاکستان سے بہت سارے لوگ آتے ہیں, ڈفرینٹ چیریٹیز کے لوگ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں, واپس کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح بات. مگر جنرل صاحب نے مجھے بڑا کنوینس کیا. تو میں نے ان کو اس وقت میرا حال 5,000 پاؤنڈ ان کی مدد کی. اچھا اس وقت سے لے کر آج دن تک ہمارے ویسے کہوں گا کہ ہمارے ہم پارٹ آف الشفا پورے پاکستان میں ہر صوبے میں خوبصورت اپنے ہاسپٹل ہے. پنڈی, سکھر, ہاٹ, اور جو چوتھا ہاسپٹل بنا تھا یہ میری ریکویسٹ پر وہ آزاد کشمیر مظفر آباد میں بنا تھا, جس کے اوپر ماشاء 52 کروڑ روپیہ خرچہ تھا. 52 لاکھ روپے ماشاء کروڑ روپے. تو سوشل کاموں کی وجہ سے یہ لوگ مجھے بہت پسند کرتے ہیں. اور ہم ہر سال چیریٹی ڈنر کرتے ہیں, اور اس کے اندر بڑے بڑے لوگ ایون حکومت کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں, جتنے بڑے بڑے لوگ. تو الحمدللہ آپ تو نہیں کر سکتے کیونکہ کورونا کی وجہ سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ پاؤنڈ میں ایک رات کا جمع کر لیتا ہوں. اور ماشاء اس میں سے 70% یا برطانیہ میں جو سوشل ادارے ہیں نا, ہینڈی کیپ چلڈرن, کینسر, ہارٹ ڈیزیز یا اور نیڈی پیپل, میں الحمدللہ اس رقم میں سے 70% میں یہاں یو کے میں خرچ کرتا ہوں. تو زبردست. یہ میں کرتا ہوں کہ ہم پاکستان سے یہاں آئے ہیں تو ہمیں یہاں اپنا اچھا کردار بتانا چاہیے کہ ہم صرف روزی کما کے بھاگنے والے نہیں ہیں. بے شک. یہاں ایسا کر گھر ہے, اس گھر میں ہم پاکستانی کشمیری عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور اس بے لیے شک. مجھے بریڈ فورٹ کونسل نے اور بہت سارے لوگوں نے بہت بڑے بڑے ایوارڈوں سے نوازا ہوا. اچھا ماشاء اللہ. گفتگو کا جو ہمارا موڈ ہے وہ چیریٹی کی طرف چل نکلا, تو میں آپ سے یہ کوشچن کرتی ہوں کہ آپ نے صرف جو چیریٹی آپ کرتے ہیں پاکستان کے لیے کرتے ہیں, یا دنیا کی اور چیریٹیز میں بھی آپ شامل ہیں؟ بالخصوص انگلینڈ میں کوئی چیریٹی بھی کرتے ہیں, انگلینڈ کے لیے بھی؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جتنے پیسے ہم جمع کرتے ہیں نا, اس میں سے 70% ہم یو کے میں خرچ کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. 75 ساری. تو 25 جو ہے نا وہ میں پاکستان لے کے جاتا ہوں. زبردست. یہاں برطانیہ کے ہینڈی کیپ چلڈرن سوسائٹیز جتنی ہیں, کینسر ڈیزیز, ہارٹ ڈیزیز یا اور جو نیڈی لوگ ہیں, یہاں الحمدللہ تقریباً 3 ملین پاؤنڈ سے زیادہ میں جمع کر کے یہاں دے چکا ہوں. اور ماشاء اللہ تقریباً بہت زبردست. 6-7 کروڑ روپیہ پاکستان میں خرچ کر چکا ہوں. اور میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی میں اپیل کرتا ہوں تو 2-3 ہفتے میں جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے لوگ آ کے مجھے دے جاتے ہیں. بہت خوبصورت. اچھا, آپ کو جب کوین نے ایوارڈ سے نوازا 2006 میں, ایم بی ایوارڈ سے, تو کیا آپ کی فیلنگز تھیں؟ مطلب آپ کیسا محسوس کر رہے تھے, کیونکہ یہ ایوارڈ تو چیریٹی سے متعلقہ تھا. میں یہ سوچ رہا تھا, پہلے یہ بتاؤ کہ جب بچہ تھا تو کوین جب نئی کوین بنی تھی اس کی تصویریں ہم پاکستان میں دیکھا کرتے تھے. اچھا. تو کبھی کبھار میں سوچنا یار یہ اتنی خوبصورت کوین پتہ نہیں کس ملک کی, اس وقت پتہ نہیں تھا. تو اللہ نے ظاہر ہے. کیا تو میں یہاں پر, پھر بڑی تمنا تھی کسی طریقے سے کوین سے ملاقات ہو جائے. تو یہ جو سوشل کام ہے نا, بریڈ فورٹ, لیڈ, ہڈرسفیلڈ, مینچسٹر تک, مینچسٹر میں بڑے میرا دوست ہے جو مجھے ہیلپ کرتے ہیں, میں ان کو ہیلپ کرتا ہوں. جی. تو ان سوشل کاموں کی وجہ سے مجھے انہوں نے چیریٹی کام کرنے کے لیے ملکہ برطانیہ نے ممبر آف برٹش بارڈ کا ایوارڈ دیا تھا.
صحیح سوشل کاموں کے لیے. جی بہت خوبصورت بات ہے اور ماشاءاللہ اتنا اچھا چیریٹی ورک میں نے ابھی تک میرے مہمان آئے ہیں ہر کوئی کسی نہ کسی حساب سے کام کر رہا ہے چیریٹی میں انوالو ہے اپنی خدمات اچھے طریقے سے کر رہے ہیں لیکن آپ کو چیریٹی کے حوالے سے ماشاءاللہ اتنا بڑا ایوارڈ سے نوازا گیا یہ ہم سب کے لیے پورے پاکستان کے لیے آنر کی بات ہے ہمیں فخر ہے آپ پہ کہ آپ نے اتنا کام کیا. اچھا آپ مجھے بتا رہے تھے آپ کی باتوں سے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی خاص کسی کی دعا ہے کہ آپ نے جو بھی خواہش کی وہ پوری ہو گئی تو اس کے کیا آپ کے مطلب اس میں کیا واقعی ایسا کچھ ہے کہ کوئی اسپیشل آپ کے لیے دعائیں ہیں یا آپ محنت ہی اتنی کرتے ہیں کہ آپ جو اچیو کرنا چاہیں وہ کر لیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر انسان سچے دل سے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی ہوں گی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر میرا یہ ایمان ہے کہ اگر انسان کا ارادہ مضبوط ہو، نیت صاف ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے جب قدم اٹھائے جائے تو اللہ اتنی مدد کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بے شک. تو جس وقت میں نے یہ سوشل کام کیے تو دن بہ دن اللہ پاک نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازنا شروع کیا. اور وہ جو میرا بیٹا تھا ساجد محمود جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ ولی اللہ تھا، اس کے کہنے کے متعلق میں نے شروع کیا تھا اور میں بڑا خوش قسمت ہوں جس کا باپ بھی ولی اللہ اور بیٹا بھی ولی اللہ. میں دو دریاؤں کے درمیان میں ہوں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے مل بے جاتا شک آپ کو واقعی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب ہم چیریٹی کے حوالے سے کچھ جنرل سوال آپ سے کروں گی. آپ کی اچیومنٹ سے ہٹ کے ماشاءاللہ آپ تو ایک وہ شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تو یقیناً آپ کی ایک نیک نیت ہی آپ کا ایک جذبہ تھا اور اللہ انہی لوگوں کو چنتا ہے جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ چیریٹی کا یہ جو سسٹم ہے ابھی چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر سے کیا خاص کر پاکستان سے ہم اپنے پاکستان کی بات کریں گے دنیا بھی آتی ہے یہاں پہ اپنے اپنے ملکوں کے لیے چیریٹی کرتی ہے اسی طرح پاکستانی بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں. اس دور میں جو لوگ چیریٹی کرتے تھے جب آپ نے شروع کی اور اب بھی بہت ساری دنیا چیریٹی کیا ڈیفرنس آ گیا؟ مجھے جہاں تک پتہ ہے جب میں نے شروع کیا تھا تو میرپور آزاد کشمیر میں میرا خیال ہے میں نہیں جانتا کہ کسی نے کوئی سوشل کام شروع کیا ہو. یہ سب دیر سے بات اور الحمدللہ ٹھیک ہے یہ دیکھو دیکھی ورک کرتے تو یہ بہت اچھا کام ہے. بہت سارے لوگ میں ایسے جانتا ہوں میرپور کے جہلم کے گجرالہ لالا موسیٰ جو یہاں علیحدہ ڈفرینٹ کاز کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ ہماری یہ ایک برادری ہے سوشل ورکر کی. ہم ان کو مدد کرتے ہیں وہ ہمیں مدد کرتے ہیں. تو دیکھیں اس ملک میں جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہے یا ہاسپٹل یا کوئی کالج یا اسکول ہے تو چیریٹی لوگ ان کو پیسے بہت دیتے ہیں. وہ کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی بندہ کوئی نہ کوئی ادارہ ان کو سپورٹ کرتا. تو اب پاکستان میں بھی یہ کام نکل پڑا ہے اور خاص کر میرپور شہر میں گیا اگر میرپور شہر میں جائے تو میں نے دیکھا ہے جہلم سے گجرال سے لوگ آتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے کیونکہ جو چیز وہاں نہیں ہے یہ میرپور میں موجود ہے. اور بہت ساری فیملیز میں جانتا ہوں جنہوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے میرے ایک دوست تھے حاجی سلیم صاحب نفیس بیکری والے شاید آپ رہے کراؤن بیکری نفیس بیکری سنا ہوگا. انہوں نے پتہ نہیں میرا 14-15 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ایک ہارٹ کا ہاسپٹل بنایا ہے اور پھر ڈائلسس سینٹر بھی انہوں نے بنائے ہیں اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں. ایک چودھری اختر ہے جو کہ جن بچوں کا کوئی ماں باپ نہیں ہوتا یا جس طریقے سے بھی اس کو بچے ملتے ہیں تقریباً 500-600 بچہ جس کی وہ کفالت کر رہا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرپور شہر میں یہ دعا ہے اس آزاد کشمیر کے لوگوں کو میرپور کے لوگوں کو کہ جتنے ادارے میرپور شہر میں ہیں میرا خیال ہے میرا نہیں سنا کہیں آگے پیچھے اور جو اللہ کی رضا کی خاطر عوام کی خدمت کر رہے ہیں. کیوں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کے بہت سارے لوگ اچھے وقتوں میں یہاں پہ آ گئے تھے آ کے برطانیہ میں انہوں نے بڑے اچھے کاروبار کیے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیں اس وقت بھی آپ نے کاروبار شروع کیا آپ سے بڑی تو مثال ہی کوئی نہیں. آج جب بھی لوگ آتے ہیں پہلے کی طرح امیر نہیں ہوتے. اس وقت کے جتنے نہ صرف آپ بلکہ اور بھی لوگ کافی جو کہ پورے یو کے میں بڑے اچھے بزنس کر رہے ہیں آپ کے لیول کے تو نہیں لیکن بہرحال اچھے بزنس کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ
آج کل کیا پرابلم ہے کہ اب جو آ رہا ہے بدلے وہ مشکل سے ہینڈ ٹو ماؤتھ اپنا گزارا کرتے ہیں، ان سے وہ بزنس میں یا چیزوں میں وہ اچیومنٹس نہیں ہو پا رہی، وہ اس کی کیا کوئی خاص تبدیلی آ گئی ہے برطانیہ کے اندر؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت 4 سیاسے تھے، اس حکومت کے رول ریگولیشن قانون بھی دن دن بدلتے آ رہے ہیں نا. جی میں جب بس ڈرائیور تھا تو بلیو می، میں بس ڈرائیور تھا تو اس بس کے اوپر جو بینک مینیجر ہے وہ سفر کرتا تھا، تو اس جو بینک تھا وہ بھی ہمارے گھر کے نزدیک تھا، وہاں بھی میں اسی کہیں دیکھا کرتا تھا. تو صحیح. ایک دن وہ ڈرائیو نہیں کر سکتا، تو ایک دن مجھے کہتا ہے کہ یو کم ٹو مائی آفس سی می. تو میں چلا کہ اس کے آفس میں، میں نے کہا مسٹر ویسٹ فورڈ وائی یو آسک می ٹو کم ہیئر. کہتا ہے کہ تو کب تک بسیں چلاؤ گے؟ میں نے کہا میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ کہتا کتنے چاہیے؟ مجھے کچھ ماشاء پتا نہیں تھا، میں نے کہا پتہ نہیں 10-15 ہزار پاؤنڈ تو چاہیے ہوگا. اس نے مجھے کہا کہ وداؤٹ اینی سیکورٹی مسٹر صابر آئی ول لینڈ یو 15,000 پاؤنڈ 10,000 پاؤنڈ اسٹارٹ واہ. اے بزنس. تو دیکھیں اس وقت اور آج کل یہ سب کوئی نہیں. آج کل آج تو کل 5 جو پاؤنڈ بھی ادھار کوئی نہیں دیتا. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. اس وقت ایک میری پہلی تنخواہ جو تھی وہ 10-15 یا 20 پاؤنڈ تھی. آج ہم ایک بندے کو 4-4 500 پاؤنڈ تنخواہ دیتے ہیں. سب کچھ مہنگا ہو گیا. کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے بہت زیادہ. چھوٹے لیول پر ہاں جو کچھ پڑھے لکھے بچے جو گھر میں کمپیوٹر کا لائن جو کام کرتے ہیں وہ بڑے لائق ہیں، اور بڑے اپنے لوگ کافی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وقت بدل گیا، وقت کے تقاضے بدل گئے ہیں. اب وہ اچیومنٹس پہلے والی آسان نہیں رہی، اب محنت کرنی پڑے گی، پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ کمپٹیشن بہت ہو گیا ہے، روپے کی قیمت بڑھ گئی ہے. اس وقت جو ہے وہ زمانہ اور تھا. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ تھوڑا پرسنل کوشچن آپ سے کرنے لگی ہوں کہ دور کوئی سا بھی ہو، پڑھا لکھا دور ہو، سادہ دور ہو، پچھلا ہو یا اب ہو، کوئی بھی کامیاب انسان جو ہوتا ہے وہ یکسوئی سے کام تبھی کر سکتا ہے جب وہ اپنی فیملی کی طرف سے مطمئن ہوتا ہے. فیملی نے کتنا سپورٹ کیا آپ کو کام میں یا لیونگ لائف میں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کتنی فیملی ٹربلز ہوتی ہیں برطانیہ کے اندر لوگوں کو. تو فیملی کی طرف سے آپ کو شروع سے سپورٹ ملی، جو کون سے افراد تھے؟ یعنی کہ فیبری نے مجھے سپورٹ کی ہو؟ جی بالکل، کسی فیملی کی طرف سے نہیں کوئی سپورٹ تھی؟ نہیں مجھے فیملی کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں، کیونکہ میری فیملی میں اتنے تھے بھی نہیں. وہ سارے سوشل مل ورکر تھے. بس اللہ کا صحیح. نام لے کر اس بینک مینیجر نے مجھے سپورٹ کی تھی. تو وہ کیسے ارے شیر بھگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. تو اللہ پاک سے میرا گزارش کی، مولا میں جس کام کے لیے ہوں میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے. میرے 4 بھائی ہیں، 6 بہنیں ہیں، ان کے ہسبینڈ، اور میرے بھائی ہیں ان کے بچے. تو آج الحمدللہ جتنے میرے ریسٹورینٹ ہیں وہ میرے نہیں ہیں، میں ان کے چیئرمین ہوں سارے، مگر میں سب کو ڈیوائڈ کر کے بچے خوش ہو اور موج. ماشاء ماشاء بہت خوبصورت. آپ نے ایک جو اپنی فیملی کو اتنا سپورٹ کی ہے، وہ جو میں اکثر محاورہ سنا کرتی تھی کہ ایک نسل کو سنوارنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، وہ آپ نے اپنی قربانی دے کے 10 نسلوں کو سنوارا ہے. آپ نے محنت کی ہے، آپ نے لگن کے ساتھ کام کیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کوئی ایسا واقعہ جب آپ ینگ ایج میں تھے، محنت کر رہے تھے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو آج دن تک نہ بھولا ہو، جو آپ کو یاد رواتا ہو برے حالات کا، اور جس کی وجہ سے آپ اچھی زندگی کی طرف آئے؟ اگر کوئی یاد ہے تو ہمیں بھی ضرور سنائیں. جی ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے کہا کہ میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا، مجھے اسکول سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ جی میں اسکول کی فیس نہیں دے سکتا. تو پھر میں یہاں یو کے میں آ گیا. تو یو کے میں میری بیوی، میرے بھائیوں کے بچے، بہنوں کے، وہ سب یہاں کے، تو سب یونیورسٹیوں تک پہنچے. تو جب وہ بچے یونیورسٹی میں سے جب بھی کسی کو کوئی ڈگری ملتی تو وہ مجھے ضرور ساتھ لے کے جاتے. اور ماشاء جب ان کو ڈگری ہینڈ کی تھی جائے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے. میرا کبھی کسی کو نہیں بتایا. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ مولا میرا کیا قصور تھا، میں بھی پڑھنا چاہتا تھا، میری بھی بڑی خواہش تھی کہ میں پڑھوں. تو آج یہ بچے کہاں تک پہنچ گئے اور میں ان پڑھ یہاں بیٹھا ہوں. ایک نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے 4 ڈاکٹر ہیں، 2-3 وکیل ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، 2 بچے ہمارے سائنٹسٹ ہیں، جس طرح ماشاء اللہ. ڈاکٹر قدیر اور ڈاکٹر صبر کی طرح.
یا زبردست ان کے پاس بات کرتے اور حافظ قرآن بھی ہیں. تو میں عرض کروں کہ یہ چیز مجھے کھائی جا رہی تھی کہ میں پڑھ کیوں نہیں سکا. صحیح تو 2011 تھا میرا خیال میں, مجھے اب ڈیٹ یاد نہیں رہی سن. تو میں پاکستان میں تھا, تو میرے آفس میں میری بیٹی انچارج تھی, اس نے مجھے فون کیا, ابا جی مبارک ہو. میں نے کہا بیٹی اب کیا مبارک ہے, میں نے تو بہت سارے ایوارڈ لے لیے ہیں, اللہ خیر کرے. تو کبھی کبھی وہ میری بیٹی میرے ساتھ مذاق بھی کیا کرتی تھی, کہتی نہیں اچھا نہیں ابا جی جلدی واپس آ جاؤ. تو آنو لیڈ میٹروپولیٹن یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ دی ڈگری دینے کا اعلان کیتا ہے. ڈاکٹر صاحب صحیح سنا, میں نے اپنی دور کا نماز نفل پڑھی, یہاں آیا تو ان سے رابطہ کیا. تو آپ کو پتہ جب اس ٹائم جب انہوں نے مجھے چیف گیسٹ کر کے بلایا اور مجھے صحیح ڈگری ہینڈ اوور کی تھی گئی, اور ماشاء وہ جو جس طریقے سے وہ مجھے اسٹیج پر لے کے گئے تو آنکھوں میں آنسو تھے. اور وہاں مجھے اسپیچ بھی کرنی پڑی, اس کے لیے میں نے 2 ہفتے لگا کے اس کو تیار کیا. تو میں نے پورا واقعہ ان کو سنایا کہ میں اسکول میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا, مجھے اسکول سے نکال دیا گیا تھا, صحیح اور تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. تو میرے دل سے یہ بات تھی کہ میں ان کے پڑھ سکا. تو آج الحمدللہ اس یونیورسٹی نے اس گیپ کو پورا کر دیا ہے. میں ان ماشاء کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بے شک آج میں بھی ان خواتین و کے حضرات برابر ہوں. سب بالکل اللہ کا صحیح کہہ رہے کرم ہیں ہے. آپ کہ میں خود یہ گفتگو سن کے بہت حیران ہو رہی ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے خواب دنیا میں پورے کرتے ہیں. ہم لوگ جو کفران نعمت کرتے ہیں یا یقین نہیں رکھتے, اگر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے جذبے سچے نہیں ہیں. اگر آپ کے اپنے جذبے ہوں سچے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابیوں سے نہیں روک سکتی. آپ کا جو ایک خواب تھا کہ تعلیم یافتہ نہ ہونا, وہ آپ کے اندر سے اڑتے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کا اتنا بڑا خواب پورا کر دیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا شاید آپ پاکستان سے تعلیم یافتہ ہو کر بھی آتے تو یہ ڈگری کا اعزاز جو آپ کو ملا ہے یہ نہ مل سکتا. تو میرا خیال میں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر نے آپ کو صاحب بہت دیا ہے. جب میں گھر سے نکلا تھا تو باپ نے 2 باتیں کہی تھی. جی انہوں نے کہا تھا کہ جب روزی کماؤ تو اس پہ کسی کو دیتے رہنا, ہاتھ اپنا بند نہ کرنا, دینے والا رہنا, اور بے شک کسی سے دھوکہ نہیں کرنا. صحیح میرے ولی اللہ تھے, فقیر تھے, ان کی دعا آج میں اس مقام پر ہوں. میں بے یہ شک آپ سمجھتا کو ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا پیر ہے, کوئی سب سے بڑا ولی ہے, وہ ماں ہے اور باپ ہے. باپ ہے بے شک. اور ان کی جس کی طرف اپنے ماں باپ کی یا والدین کی نگاہ ہو جائے وہ کبھی ہارتا نہیں, اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. یہ میرا بے شک ایمان ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ آج کل کے نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ کاروبار کے لیے انہیں کون سا راستہ اپنانا چاہیے, کون سا کاروبار جو ہے وہ آج کل سوٹیبل ہے بچوں کے لیے جو یہاں پہ برطانیہ میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہاں اس ملک میں اگر کوئی پڑھا لکھا تھوڑا بندہ ہو, تھوڑا سا کاروباری مائنڈ ہو, تو آپ کو پتا ہے کہ بینک اور بہت ساری ایسے ادارے ہیں جو لون دیتے ہیں. جی فیسلیٹ جی, تو جو بھی جس مائنڈ کا بندہ ہو کوئی کاروبار کرے اپنے نیک نیت سے, تو میرا خیال ہے کہ اس ملک میں اس کو کہتا ہوں ہاؤس آف ایجوکیشن, یہ تعلیم کا گھر ہے, اور کاروبار یہاں کریں تو جس طرح ماں بچے کی مدد کرتی ہے اس طرح یہ اچھے انسانوں کی مدد کرتے ہیں. میں بے ایک شک پاکستانی ہوں, کشمیری ہوں, ان پڑھ ہوئی طرح پڑھا لکھا نہیں ہوں. دیکھیں تقریباً 50-60 ایوارڈ مجھے ملے ہیں جو بڑے بڑے ایوارڈ ہیں. یہ کیوں ماشاء ملے ہیں؟ اچھا انسان بن کے رہنے کی کوشش کرو ان کے ساتھ, تاکہ یہ سب لوگ آپ کو عزت کریں, آپ کو عزت دیں, آپ کو سپورٹ کریں. تو ماشاء کاروبار جو بھی انسان یہاں کے کرے, جس طرح کی اس کی سوچ ہے, جو وہ کرنا چاہتا ہے, اگر صحیح طریقے سے, کیونکہ اب جو وقت ہے نا اس کے لیے بہت سارے مشورے دینے والے لوگ ہیں, ایسے ادارے ہیں, تو بے شک جو بھی بندہ کام کرے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کامیابی دیتا ہے. بے شک. اب بہت ساری سہولیات ہیں
بات وہی ہے کہ اپنا جذبہ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ اچھا، میں آپ سے اب ہمارا پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے بتایا کہ آپ کو مختلف طرح کے 58 سے ابو بھی ایوارڈز مل چکے ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے اتنی خدمات کی، میں اس لیے دوبارہ سے ریوائز کر رہی ہوں تاکہ میرے دوستوں کو پتہ چلے کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے اور آپ نے اتنی زیادہ ماشاءاللہ سے اچیومنٹ کی ہوئی ہیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ آئے تھے آپ کا تو اب بھی سادگی آپ کی باتوں سے ماشاءاللہ وہی ہے جو اس دور کے لوگ سادہ ہوتے تھے نا، ہیرے ٹائپ لوگ جنہیں میں کہتی ہوں، جو آج کی صدی میں آج کے دور میں ناپید ہیں، نہیں مل سکتے آپ، ویسے آپ کی شخصیت ماشاءاللہ اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، پھر بھی آپ کی شخصیت میں وہی سادگی ہے، کوئی غرور نہیں، کوئی وہ نہیں کہ ایک انسان لوگوں میں غرور آ جاتا ہے۔ اچھا، اس ٹائم سادہ زندگی تھی، اب چونکہ لوگ ماڈرن ہو گئے ہیں، آپ کو کون سی زندگی پسند ہے؟ آپ اس دور میں خوش تھے برطانیہ جب آئے، یا اب یہ جو ترقی کر گیا آپ اس دور میں خوش ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ اللہ کا بڑا کرم ہے، سب کچھ ہے، مکان، گھر، گاڑی، کاروبار، لوگ کام کرتے ہیں، مگر میں نے آج دن تک اپنے آپ کو اسی طرح مزدور رکھا ہوا ہے جس طرح میں تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو خوشی تھی نا، جو سکون تھا نا، جو ایک دوسرے کو پیار محبت سے ہم لوگ ملتے تھے نا، آج کل تو ویسے بھی کورونا کی وجہ سے ہر بندہ اپنے گھر میں قید ہے، مگر یہ پچھلے 8 10 بالکل 15 20 سالوں میرا خیال ہے کہ ہم بکھر گئے ہیں ایک دوسرے سے، تھوڑی سی مطلب پرستی آ گئی ہے، تھوڑی انا آ گئی ہے، ایک دوسرے کو اوپر جاتے میں نے دیکھا کہ پیچھے دیکھ نہیں سکتے، جیلسی۔ صحیح تو بات۔ میں نے اپنی پوری ٹیم کو کہا ہے کہ کسی کو اگر گرتے دیکھو اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ اس کی مدد کر، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے لیے دعا مانگو کہ یا اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے، اللہ دیتا اپنی مرضی سے ہے جی۔ اگر بالکل انسان خدا بن بیٹھے نا تو وہ خدا پھر کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، تو بنتا ہے تو اپنی اوقات میں رہو۔ صحیح بات، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ ہمیں دنیا کے کسی بھی دور میں ہوں، ہمیں جو ہے اپنی قد سے زیادہ جو اب ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھاتا ہے کہ وہ واقعی موجود ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھتے تو تبھی کرائسس کا شکار ہو گئی ہے لوگ، وہ سادگی نہیں رہی، رشتوں میں خوبصورتی نہیں رہی۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں جاتے جاتے آپ کیا نوجوان نسل کو پیغام دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے نوجوانوں کو؟ میں تمام سننے والے بہن بھائیوں کو مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بچیوں کو دینی تعلیم بھی دیں اور اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کریں، بچوں کو ان پڑھ نہ رہنے دیں۔ تعلیم جیسی کوئی چیز نہیں، تعلیم ایسا زیور ہے کہ جتنی بھی آپ اوپر جائیں، جتنی بھی تعلیم ہو وہ کم ہے، زیادہ سے زیادہ بچوں کو پڑھانا چاہیے، کالج یونیورسٹیوں تک جانا چاہیے، سب سے بڑی میری یہی خواہش ہے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں تمام حضرات کو جو سننے والے ہیں، کبھی بھی کوتاہی غفلت بچوں کی تعلیم اور ان کی پرورش پر نہ چھوڑو، ان کی مدد کریں، بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کریں، اور خاص کر جس بھی مسل کا کوئی بندہ ہو، شیعہ سنی وابی، میں تو ان چیزوں کو نہیں مانتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم سب مسلمان ہیں۔ جس طریقے سے جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، آپ نے گھروں میں اسلامی ماحول رکھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اسلامی کتابیں ہونی چاہیے، اردو میں نہیں تو انگلش میں رکھیں، ان بچوں کے سامنے پڑھا کریں ہم کون ہیں، کدھر سے آئے ہیں، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارا کلچر کیا کہتا ہے، یعنی ان سے انگریزوں سے الگ تھلگ نہیں، ان میں مکس رہ کے خود ہی کو کار بلند اتنا تو ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ بندے سے خود۔ بتا تیری رضا۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت شعر علامہ اقبال کا، اور آپ کی زبان سے سن کے
تازہ کر دیا آپ نے، بہت اچھا لگا۔ خواتین و حضرات، آپ سارے دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اب تو ماشاءاللہ کافی تعداد ہو گئی ہے ہمیں دیکھنے کے لیے۔ آپ سب کو کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ڈاکٹر حاجی محمد صابر صاحب کو سن رہے تھے۔ آپ ایک بہت ہی معروف سماجی کاروباری شخصیت ہیں اور آپ نے ان کی اچیومنٹ کے بارے میں سنا، اور سب سے بڑی خوشی کی بات کہ آج کی صدی میں آپ نے ایک انتہائی سادہ شخص کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں دنیا میں جو اتنی سادگی، اتنی خوبصورتی اور اتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والے ہوں کہ اپنی انہیں کی دعاؤں سے ان کے تمام اہل خانہ جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ یہ چراغ ہیں اپنے خاندان کے لیے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یقیناً آپ لوگ یہ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے یہ آپ لوگ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ چیز پہنچ سکے، کیونکہ یہ جو ہمارے سامنے جو شخصیت ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ دیا ہے اچیومنٹس لینے کے لیے۔ انہوں نے برے حالات بھی دیکھے ہوں گے، انہوں نے آگے بڑھنے کے لیے محنت کی ہوگی۔ یہ سارا افسانہ جو ابھی ہم نے ان کی زبانی سنا، 40 منٹ کا، یہ کئی سالوں پہ اس کا جو ہے وہ طول و عرض ہے۔ یہ اتنی آسانی سے انسان اس مناظر کو طے نہیں کرتا۔ تو امید کرتی ہوں کہ میرے آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور آج کی شخصیت آپ لوگوں کو ایک مثالی شخصیت لگی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی میرے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اگلے بدھ کو میں اسی طرح ایک خوبصورت نئی شخصیت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان ڈاکٹر حاجی محمد صابر صاحب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔